MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हमारे इस खानदान के नुमाइंदे और हमारे उड़ीसा के नुमाइंदे जिस ज़ात गिरामी के ऊपर हमें नाज है और फख्र है। ये माइक वालों को क्या हो जाता है, आधे आधे में आता है, आधे में निकल जाता है। ये हम उड़ीसे वालों को जिस ज़ात गिरामी के ऊपर नाज है और फख्र है, अल्हम्दुलिल्लाह उड़ीसा नहीं बैरून उड़ीसा में भी उड़ीसे वालों की नुमाइंदे के तौर पे पेश किया जाता है। हम सब के अजीज़ हैं और हर दिल अजीज़ हैं, साहिबजादे उस्ताद हैं। मैं बग़ैर किसी तमहीद के अजीज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना शेखुल हदीस रईसुल जामिया उम्मुल मदारिस उड़ीसा मरकज़ उलूम सुमड़ा से दरख्वास्त करूँगा कि मुफ्ती साहिब आएँ और हकीकत को सामईन के सामने में पेश रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अन सौबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअल अकलतु इला क़स्अतिहा फ़क़ाल क़ाइलुम मिन क़िल्लति नहनु यौमइज़िन वक़ाल बल अंतुम यौमइज़िन कसीर वलाकिन्नकुम गुसाउन कगुसाइस सैल वलयंज़िअन्नल्लाहु मिन सुदूरि अदुव्विकुमुल महाबत मिनकुम वलयक़्ज़िफ़न्नल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन फ़क़ाल क़ाइलुन वमल वहन या रसूलल्लाह क़ाल हुब्बुद दुन्या व कराहियतुल मौत रवाहु अबू दाऊद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र हज़रात उलमाए किराम, खुसूसन मेहमान मुअज़्ज़म, हम सब के मुरब्बी व करम फरमा पीर तरीक़त हज़रत मौलाना अरशद मीर साहब दामत बरकातुहुम व मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, आज हम सभी हज़रात इस मस्जिद में जमा हैं इस बुनियाद पर कि मदरसा नूरुल उलूम हुसैनिया मदनी नगर इच्छापुर अरकपल्ली के रूह रवां और उसके मुहतमिम हज़रतुल अल्लाम हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह खलीफा फ़िदाई मिल्लत की रहलत की वजह से आज जो एक खला और कमी हम महसूस कर रहे हैं, उसकी बुनियाद पर हज़रात अकाबिरीन यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और हम सभी हज़रात को इसकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए और ये बावर कराने के लिए कि देखिए दुनिया फ़ानी है, दुनिया में कोई रहने नहीं आया, जो आया है वह जाने के लिए ही आया है। इतनी कलील ज़िंदगी आए चले गए, इतनी कलील ज़िंदगी आए चले गए, आते हुए अज़ान जाते हुए नमाज। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, जाने वाला चला जाता है लेकिन अपनी छाप छोड़ कर जाता है। हज़रत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना नूरुल्लाह साहब कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु अपनी खामोश तबीयत के साथ, खामोश मिजाज के साथ, और आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि कलील मुद्दत के अंदर इस इदारे को और इतनी दूर कायम करना अपने घर से और फिर यहाँ पर इस इदारे को तरक्की दिलाना, ये उनकी करामत ही थी। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, जैसा कि अभी आपने हज़रात उलमाए किराम से सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों ने और इस इलाके के कुर्ब व जवार के बुज़ुर्गों ने
سب نے مل کر جس طرح سے اس ادارے کا تعاون کیا، حضرت کا ساتھ دیا ہے، یہ تو سنہرے حروف میں لکھنے کے قابل ہے، اور اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ آپ سبھی حضرات آج یہاں جمع ہیں۔ جلسوں میں بھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ اچھا پور اس کے قرب و جوار میں بسنے والے لوگ بڑی آن اور بان اور شان کے ساتھ اس جلسے کا انتظام و انصرام کرتے تھے اور حضرت رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ بڑھاتے تھے۔ وہیں میں تذکرہ کروں تو حضرت مولانا عین الحق صاحب دامت برکاتہم، جو ایک بہت بڑا ادارہ بھی چلاتے ہیں اور مرکز العلوم سومڑا کے رکن شورا بھی ہیں، اسی طرح سے جیسا کہ حضرت نے حضرت مولانا صالح الزماں صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو اس کی ذمہ داری سنبھال رہے تھے، الحمدللہ آج بھی وہ اس طرح سنبھال رہے ہیں۔ بزرگوں کی سرپرستی اور بزرگوں کی نظر، بزرگوں کا ہاتھ اگر ہمارے سر پر رہے گا، یاد رکھیے کامیابی قدم چومے گی۔ آدمی کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بڑوں سے الگ نہ کرے۔ جہاں آدمی اپنے آپ کو اپنے بڑے سے الگ سمجھے گا، وہیں وہ گمراہی کے راستے پہ چل پڑے گا، اس کی نیت کے اندر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مرکز العلوم کے اندر میرے تقریباً 5 یا 6 اساتذہ تھے، اور اس وقت یہ ذمہ داری مجھ پر عائد کی گئی اور ایک خدمت کے لیے اور اساتذہ کی ذمہ داری کے ساتھ، اور اس وقت ابھی مرحوم ہو گئے 2-4 اساتذہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ابھی بھی 1-2 اساتذہ ایسے ہیں جو میرے استاد ہیں، اور وہ مجھے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ان کے سامنے کوئی ایسی بات کہی ہو یا ان کے ادب کے خلاف کوئی کام ان کے سامنے کیا ہو۔ اس وجہ سے حضرت میرے والد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں ایک آدمی اپنے بڑوں کو چھوڑ کر کوئی کام کرتا ہے، اس کام کے اندر کبھی بھی ہو سکتا ہے وہ کام کو کر دے لیکن اس کی برکت اس کو نہیں ملے گی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جوانوں، آج بھی الحمدللہ مرکز العلوم کو بڑوں کی سرپرستی حاصل ہے، اور حضرت قاری صاحب، قاری نور الامین صاحب تلاوت کر رہے تھے اپنے علاقے میں۔ آپ دیکھیں گے عجیب علاقہ، وہ آپ سمجھیں گے وہ علاقہ نکسلیوں کا، لیکن وہاں ایک خوبصورت ادارہ قائم کر رکھا ہے۔ جس طرح وہ خوبصورت پڑھتے ہیں، خوبصورت ہیں، الحمدللہ وہ بھی مرکز العلوم کے رکن شورا ہیں۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیے، ایک بیٹا اگر اپنے باپ کی بات پر نہ رہے، اپنی باپ کی پکڑ سے اپنے آپ کو الگ کر لے گا، اس کو اب باپ نافرمان کہتا ہے۔ وہ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا حد سے آگے نکل گیا، وہ بربادی کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے دین کا کام، دین کا جو شعبے ہیں، دین کے شعبے، وہ رابطے اور ضابطے سے چلتے ہیں، یاد رکھیے۔ اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں ایک بات کہ خانوادہ مدنی کے سلسلے کے اندر وہ ایک ایسا خاندان ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، نوجوانوں، مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان ہے، اسی خاندان کے ایک مرد مجاہد جسے دنیا شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی کے نام سے جانتی ہے۔ میرے دوست بزرگوں، تاریخ گواہ ہے، آج اسی شخصیت کی بنیاد پر آج ہم آپ ہندوستان کے اندر موجود ہیں، ورنہ ایسے ایسے بڑے بڑے اکابر علماء، بڑی بڑی ہستیاں جو یہ کہہ رہے تھے کہ شیخ حسین احمد کیا کہہ رہا ہے، انہیں پتہ نہیں تھا حسین احمد کی نگاہ، حسین احمد کی سوچ، حسین احمد کی فکر ایسی تھی۔ وہی لوگ قبر پہ آ کر کے لپٹ لپٹ کے رو رہے تھے کہ شیخ آپ کہتے کیا تھے، آج ہو کیا رہا ہے۔ ہندوستان ہمارا ملک ہے، یہ پیارا ملک ہے، ہمارے اکابرین نے قربانی دی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، شیخ الاسلام، اللہ اکبر، شیخ العرب والعجم، اللہ نے ایسے کمالات سے نوازا تھا۔ شیخ الاسلام کے انہیں خدمات جلیلہ کا نتیجہ ہے آج ان کے خاندان میں علم، تقوی اور پردہ باقی ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج یہ اللہ کا فضل ہے کہ حضرت مولانا نور اللہ صاحب اسی روشنی کو لے کے چل رہے تھے۔ حضرت فدائے ملت کی نگاہ پڑی اور حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربیت کا نتیجہ، میں جدو پور میں واقعہ پورا نہیں کر سکا کہ جب مرکز العلوم کے اندر
پہلے لوگ حضرت مولانا اسماعیل صاحب امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگ جاگیریں، بچے طلبہ جاگیر کھایا کرتے تھے گھروں میں جا کر کے، یا گھروں سے لا کر کھایا کرتے تھے۔ حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کا جب دور آیا، حضرت والد صاحب کو حضرت مولانا نے ذمہ داری دی، میرے دوست اور بزرگ نوجوانوں، قربان جائیے حضرت امیر شریعت اول پر۔ ان کی ولایت اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ انہوں نے اپنے شاگرد کو یہ حوالے کر دیا اس مدرسے کو، اور یہ سب سے پہلے یہ کہا اس مدرسے کا انچارج بھی تو، محتمم بھی تو، سب کچھ تو ہے۔ میرے بھائیو، حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ کی زندگی میں کبھی بھی میں مر جاؤں گا لیکن اہتمام کے عہدے کو نہیں سنبھالوں گا، نہیں، آپ جو کہیں گے کروں گا۔ تو اس وقت حضرت والد صاحب نے مدرسے میں مطبخ کا انتظام کیا۔ حضرت امیر شریعت نے کہا کیسے چلے گا، یہ کس طرح سے ہوگا، کیسے ہوگا مدرسہ، کیسے مطبخ کیسے چلاؤ گے؟ حضرت رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں پورے سونگڑا گھوم گھوم کر، میرے دوست اور بزرگ اس زمانے کے طلبہ جانتے ہیں حضرت والد صاحب پڑھاتے بھی تھے، گھوم کر چاول وغیرہ کلیکشن کرتے بھی تھے اور کھانا بھی پکاتے تھے۔ وہ ایک وقت استاد بھی ہیں، وہ ایک وقت سفیر بھی ہیں، وہ ایک وقت باورچی بھی ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، ایسی قربانی کون دے سکتا؟ ہم تو نہیں دے سکتے، ہم بہت کمزور آدمی ہیں۔ وہ قربانی کون دے سکتا ہے؟ اسی قربانی کا نتیجہ مسلمانوں آج جو ٹوپی داڑھی کے اندر تم ہو۔ آج مسلمانوں، مرکز العلوم کو بھولنے والوں، یاد رکھنا، اپنی زندگی کو دیکھو، مرکز العلوم کا قیام ہے، آج مدرسے قائم ہیں، مرکز العلوم موجود ہے، آج مدرسے موجود ہیں۔ مدرسہ چلانے والوں، اتنا آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں۔ یہ مرکز العلوم کا نتیجہ ہے کہ آج آپ کے سروں پہ ٹوپی اور داڑھی ہے۔ حضرت مولانا اسماعیل صاحب، حضرت مولانا سراج الساجدین صاحب کی قربانی ہے۔ اسی قربانی کا نتیجہ ہے کہ حضرت مولانا نور اللہ صاحب کو پیدا کیا، انہوں نے مدرسہ قائم کیا۔ حضرت مولانا عین الحق صاحب ہیں، بتائیے حضرت مولانا منور صاحب۔ اب اللہ نے ایسا کام لیا کہ مجھے بتانا یہ ہے، جس وقت حضرت والد صاحب پڑھانے کے بعد علاقوں میں گشت کرتے تھے، چاول کلیکشن کرتے تھے، اس وقت دیکھیے اللہ تعالیٰ کب سے انتخاب کرتا ہے۔ حضرت مولانا نور اللہ صاحب قاسمی رحمت اللہ علیہ حضرت والد صاحب کے ساتھ پورے گاؤں گھومتے تھے۔ ایک بیگ ان کے کندھے پہ ہوتا تھا، ایک بیگ والد صاحب کے کندھے پہ رہتا تھا، یہاں تک کہ میرے دوست اور بزرگوں، حضرت مولانا نور اللہ صاحب فرما رہے تھے، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فلاں محلے میں ہم گئے، سب لوگ دے رہے، کوئی ناریل دے رہا تھا، جو کچھ تھا لوگ دے رہے تھے۔ اس میں ایک بیوہ عورت بھی تھی، وہ گھر پہ نہیں تھی، اس کی بچی تھی۔ اس نے دیکھا کہ سب گھر والے دے رہے ہیں، لہذا ہم کو بھی دینا چاہیے، اس نے 2 ناریل دے دیا۔ اس وقت یہ ناریل لے کے نکلے ہی تھے، وہ عورت آ جاتی ہے، کہتی ہے مولوی لوگ گالیاں دینے لگی کہ میری بچی کو پہلا پھسلا کر ہی لے گئے اور گالیاں دی۔ اس وقت حضرت رحمت اللہ علیہ کی نگاہ جھک گئی، آنکھوں پہ آنسو آ گیا۔ حضرت مولانا نور اللہ صاحب نے فرمایا حضرت آپ رو رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، اس لیے کہ کہیں یہ ان کے دل کے اندر یہ ہو کہ میرے استاد رو رہے ہیں۔ اس وقت فرمایا حضرت مولانا سید سراج الساجدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ تشریف لائے، سارے طلبہ کو جمع کیا، کہا کہ بچوں دیکھو، میں تمہارا رازق نہیں ہوں، رازق تمہارا اللہ ہے، تم اللہ سے مانگ کر اپنے اس کو دو۔ وہ طلبہ آج بھی کہتے ہیں کہ دعا ختم ہو جاتی تھی حضرت رحمت اللہ علیہ کی، ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا تھا۔ میرے دوست بزرگوں، یاد رکھیے، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد سب سے پہلے رکھی گئی، اڑیسہ میں مرکز العلوم بنیاد سب سے پہلے، اس کی مرکزیت کو کوئی نہ مٹا سکتا نہ بھلا سکتا ہے۔ کوئی بھول جائے الگ بات ہے، میں یہ کہتا ہوں حضرت رحمت اللہ علیہ کو جواب دے گا حشر کی میدان میں۔ تو بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، حضرت مولانا نور اللہ صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ تو مرد قلندر ہے۔ کون کہتا؟ استاد کہہ رہا، جس کی سرٹیفکیٹ استاد دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب کہنے لگے، مجھے یاد ہے حضرت رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کرنے گئے، اور کرنے کے بعد کہا کہ حضرت میں جا رہا ہوں، حضرت کے پاس جا رہا ہوں اعتکاف میں۔ ملاقات کیا، حضرت نے فرمایا والد صاحب نے، جاؤ اللہ تبارک و تعالی تمہیں نعمت سے نوازے گا۔ اور ہوا یہ کہ تشریف لائے، حضرت کے ہاتھ کو چوم لیا، فرمایا حضرت آپ کی دعا کا نتیجہ ہے، اب دعا دے دیجیے اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے۔ بتائیے اتنی بڑی نسبت کے بعد اپنے استاد سے دعا کے لیے تشریف لائے۔
اس عظمت کا نتیجہ ہے. میرے دوست اور بزرگوں یہ دنیا ہے, دنیا سے سب جائیں گے. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے, اسی کو بتا کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ثوبان راوی ہیں روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها, فرمایا ایک زمانہ قریب آئے گا, فرمایا جس طرح سے بھوکے لوگ کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرح ایمان والے پر سب ٹوٹ پڑیں گے. ختم کرنے کے لیے, ایمان والوں کی بے کنی کے لیے, صف ہستی سے مٹانے کے لیے ساری کوششیں کر لیں گے. فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ نحن من قلت نحن یومئذ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کیا اس زمانے میں کم ہوں گے مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, بل انتم یومئذ کثیر, کہا کہ تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن حیثیت کیا ہوگی؟ ولکنکم غثاء کغثاء السیل, فرمایا تمہاری حیثیت اس طرح ہوگی جس طرح سیلاب کے اندر جھاگ بہ جاتے ہیں, خش و خاشاک بہ جاتے ہیں, تمہاری حیثیت اسی طرح کی ہو جائے گی. اور کیا فرمایا؟ اور فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ, اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت کو ختم کر دے گا. ہیبت کو ختم کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تم اللہ کے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دو. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال المحبت فی قلوب البررہ والحیبت فی قلوب الفجرہ والسعۃ فی الرزق والثقۃ فی الدین. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, اللہ کے نبی کی سنت فرماتے میری سنت کی حفاظت کرے گا, عمل کرے گا, رائج کرے گا, اللہ نیک لوگوں کے دل و محبت ڈال دیں گے, فاسق و فاجر کے دل کے اندر ہیبت ڈال دیں گے. آج وہ ہیبت کہاں ہے؟ اس لیے کہ کیوں سنتوں سے دور ہم کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ ہم نے علماء کو اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا. میرے دوست بزرگوں آج ہم صرف رونا روتے ہیں. ہم آج حضرت مولانا کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. کیا مولانا مرنے کے بعد خوبیاں پیدا ہوئی؟ کیا یہ خوبیاں مرنے کے بعد آئی؟ مرنے سے پہلے بھی کیا کہاں تھے ہم؟ اب مرنے کے بعد کبھی افسوس بننے سے کیا ہوگا؟ میرے دوست بزرگوں اب یہ ہے کہ حضرت مولانا جو راستہ دے کر اسی راستے پہ چلیں گے. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر, یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا, مجھے رہزنوں سے گلا نہیں, تیری رہبری کا سوال ہے. آج کہاں ہو؟ آج اپنے علماء کو اپنے مقتدیٰ کو چھوڑ بیٹھے ہم, اب طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں اور جن خوبیوں کے مالک کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, پہلے ہم نے نہیں مانا. ہم جانتے تھے مولانا نور اللہ صاحب ہیں, بتا بھی اللہ نے کیا نعمت ان کے اندر رکھی تھی, کس شخصیت کی نظر ان پہ پڑی تھی. اللہ اکبر. فرمایا اللہ تعالیٰ ہیبت کو ختم کر دیں گے. اور فرمایا اللہ کیا کریں گے؟ فرمایا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ مِن قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اللہ تمہارے دلوں کے اندر وہن ڈال دیں گے. فرمایا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ, اے اللہ کا رسول وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ, دنیا کی محبت, موت سے نفرت. آج ہے وہی موت تو ہر ایک کو آنی ہے, سب کو جانا ہے, لیکن جانے والا جاتا ہے اپنی چھاپ چھوڑ کر جاتا ہے. جانے والا جاتا ہے سنت کو رائج کر کے جاتا ہے. جانے والا جاتا ہے لوگوں کی اصلاح کر کے جاتا ہے. جانے والا جاتا ہے ایک ایسی چیز دے کر جاتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ, ہمارے آپ کے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہے. یہ مدرسہ ہے. آپ یہ معاملی سمجھتے ہیں مدرسہ؟ آپ کو پتا کہ مولانا نور اللہ صاحب لے کے چلے گئے مدرسہ, کتنی بڑی نعمت دے کر گئے. دوست بزرگوں ہمیں آج اس بات کو طے کر کے اٹھنا ہے. جس طرح حضرت مولانا کا اصلاحی پروگرام ہوا کرتا تھا, ذکر کی مجلس ہوا کرتی تھی, ہم اسی طرح ہر جگہ جہاں جہاں ہوتا تھا کریں گے انشاءاللہ, شریک ہوں گے اور اس مدرسے کے لیے ہر طرح کی قربانی دیں گے. میرے دوست اور بزرگوں حضرت مولانا نور اللہ صاحب, میرے ان کے بھائی, ان کے اقربا الحمدللہ سب دیندار لوگ ہیں, ہمیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا ہے. اس لیے
کہ انہی میں سے ایک شخص پیدا ہوا جو یہاں مدرسہ قائم کیا ہمارے لیے، ہم سب کے لیے اس نے ایک ایسا نمونہ پیش کیا ہے۔ اس لیے ہمیں ان علماء، ان کے خاندان، یہاں قرب و جوار کے جتنے لوگ ہیں الحمدللہ، جن کی تعریف حضرت مولانا کیا کرتے تھے، حضرت مولانا ڈرتے تھے اس جگہ جاؤں گا کیسا ہوگا کیا ہوگا، فرماتے اللہ کا فضل ہے علاقے کے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، مدرسے کے لیے جی جان لگا دیتے، جملہ ان کا تھا جی جان لگا، آج بھی الحمدللہ۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ میں جس شخصیت کا نام لیا گیا اس مدرسے کے لیے، اس مدرسے کی ترقی کے لیے، اس مدرسے کے اندر روحانیت پیدا کرنے کے لیے، میرے دوست بزرگوں، اسی خانوادے کی شخصیت کا انتخاب ہوا۔ اور حضرت میں آج بھی راستے میں حضرت مفتی تحریر صاحب سے کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا اسماعیل صاحب میر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں مربی مکرم، ہم سب کے محسن و کرم فرما حضرت مولانا ارشد میر صاحب دامت برکاتہم کی یاد ٹھہرنا ہوا۔ میں نیا تھا، مجھے کچھ ادب پتہ بھی نہیں تھا، اور ابھی بھی میں بہت اس طرح سے ابھی بھی سیکھنا میرے لیے باقی ہے، میں کچھ جانتا بھی نہیں، اپنے بڑوں کے ماتحت رہ کے سیکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دوست بزرگوں، آج مسجد میں کہتا ہوں حضرت مولانا موجود ہیں، فرمایا، کہنے لگے مجھ سے، کہا کہ یہ ابھی اللہ نے اس کو ابھی سے ولایت عطا کر دی۔ کس کے بارے میں بتاؤ؟ فرمایا ابھی سے اللہ نے اس کو ولایت عطا کر دیا۔ اسماعیل کہتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ بزرگوں، ایسی شخصیت کا آ جانا، اور اللہ نے جن کے قلوب کے اندر تواضع انکساری، اللہ اکبر، من تواضع للہ رفعہ اللہ، ہم سب کے مربی و کرم فرما حضرت مولانا حمید اللہ صاحب دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی، ان کی نگرانی، ان کی رہنمائی، رہبری، ان کی دعا، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے۔ اور جس طرح سے یہ حضرت مولانا صالح الزماں صاحب، حضرت مولانا عین الحق صاحب اور بھی علماء، اس طرح سے یہاں کی ذمہ داری ذکر کی مجلس کی حضرت مولانا قطب الدین صاحب کو دی، تو احباب نے سونپا ہے، بڑوں نے سونپا ہے۔ یہ بڑوں کے ہمیں یہ مان کے چلنا ہے کہ بڑوں نے ذمہ داری دی ہے، سوچ کر دیا۔ یہ ان کا سلسلہ شیخ الاسلام سے جڑ رہا ہے، یاد رکھیے، یہ ان کا انتخاب، ان کی توجہ، ان کا فیصلہ، اس میں خیر ہی خیر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کی حفاظت فرمائے، آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے، اس علاقے کو اللہ تعالیٰ ہرا بھرا رکھے۔ میرے دوست بزرگوں، میں ایک بات کہہ کے ختم کروں گا۔ ایک مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے حضرت مولانا اسرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، یوں سمجھیے کہ عالم اسلام کے بہت بڑے عالم، مرکز العلوم تشریف لائے۔ میں نے حضرت سے فرمایا، حضرت آپ اس مدرسے کے لیے دعا کر دیجئے۔ فرمایا بیٹا، کہ جس سرزمین پر، جس ادارے پر شیخ الاسلام نے قدم رکھا ہے، قیامت تک ہرا بھرا رہے۔ میرے بھائی بزرگوں، اب وہی شاخ ہے ہمارے یہاں، یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ نے دل میں بات ڈالی، اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور چمکائے، اس ادارے کے ہمیں مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرات اکابرین کے آنے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اس ادارے کی جہاں جہاں ادارے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جمعیت کی جماعت کی حفاظت فرمائے، اللہ سب کے اندر اتحاد پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔